बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अजीज़ साथियों, आज एक अहम मसले के बारे में आप हजरात के सामने गुफ्तगू करनी है। उम्मीद है कि इसको बगौर सुनेंगे और इसी तरह आखिर तक पूरी वीडियो को देखेंगे, क्योंकि ये मसला है ही इतना अहम, और वो है अर्तुगरुल गाजी देखना जायज़ है या नहीं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसके बारे में उलमाए किराम के तरह तरह के वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं। कोई कहता है कि देखना जायज़ है, कोई कहता है देखना हराम है। इसकी वजह से आवाम में बड़ा कन्फ्यूज़न है। अब जो हजरात कहते हैं कि देखना नाजायज़ और हराम है, उनकी वजूहात हम सबसे पहले देखते हैं। वो 3 वजूहात बताते हैं। नंबर 1, इसमें तस्वीर होती हैं। नंबर 2, गैर महरम औरतें होती हैं और पर्दे का ख्याल नहीं रखा जाता। तीसरी चीज़, इसमें गाने की म्यूज़िक सुनाई देती है, वगैरह वगैरह। ये 3 वजूहात वो लोग बताते हैं जो इसको हराम और नाजायज़ कह रहे हैं। अब जो उलमा इस ड्रामे को और इस सीरियल को जायज़ कह रहे हैं, उन उलमा ने क्या वजूहात बयान की उसको हम समझते हैं। सबसे पहली वजह उन्होंने ये बयान की कि इसमें इस्लामी तारीख़ का तज़किरा है। दूसरी वजह बयान की कि कई लोगों को इसके ज़रिए से हिदायत मिली है और वो इस्लाम के आगोश में आए हैं। नंबर 3, इसके ज़रिए से कम अज़ कम नौजवानों को इस्लामी तारीख़ की कुछ न कुछ मालूमात हासिल हो जाएगी। और नंबर 4, कि नौजवान गंदी फिल्मों में और गलत चीज़ों में और फहश सीरियलों वगैरह में मशगूल रहते हैं। उनके लिए ये बेहतर है कि इन गुनाहों के कामों में पड़े रहने के बजाय वो अर्तुगरुल गाजी के ड्रामे को देख ले, ये उनके लिए बेहतर है। ये 4 वजूहात उन लोगों ने बयान की जो जायज़ कहते हैं। यहाँ तक कि कुछ उलमा ने इस ड्रामे को क़यास किया, कंपेयर किया अकाबिर के एक वाक़ये पर। और वो वाक़या ये है कि किसी शख्स ने किसी अल्लाह वाले से पूछा कि हज़रत, मैं ऐसी तिजारत करता हूँ जिसमें ज़्यादा औरतों का आना जाना रहता है, मैं क्या करूँ? हज़रत ने उनसे कहा कि भाई, जिस तरीके से एक मुसाफिर गाड़ी में सफ़र करता है और पेड़ पौधे आते जाते रहते हैं, उसको बगौर देखता नहीं, उस पर तवज्जो नहीं करता, इसी तरीके से तुम जो गैर महरम औरतें आती हैं उनकी तरफ तवज्जो किए बगैर अपना काम करते रहो। इस पर क़यास करके ये कहा कि ये सीरियल जो लोग देख रहे हैं उसमें आने वाली औरतों को, गैर महरम औरतों को ना देखे, बल्कि उसको सरसरी गुजर जाए। इस तरह की न जाने कितनी बातें होंगी। अब फिर सवाल आया कि मुफ्ती साहब, आपकी क्या राय है? तो मैं आपसे ये बता दूं, आसान जवाब इसका कि मैं कौन और मेरी हैसियत क्या, जो इन माहिर उलमा के सामने अपनी राय दे सके। लेकिन चूँकि हज़रतुल उस्ताद मुफ्ती सईद अहमद साहब, शेखुल हदीस और सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद से इतना सीखा ज़रूर है कि जब कोई ऐसा मसला पेश आए जो उम्मत के लिए तशवीश यानी कन्फ्यूज़न का बाइस बन रहा हो, तो फिर उस मसले में तज्ज़िये की शक्ल इख्तियार की जाए और उसके हर पहलू को देखा जाए और उसके बाद अपनी कोई राय कायम की जाए। इसलिए सबसे पहले हम इस ड्रामे के पूरे वाक़ये पर एक नज़र डालते हैं, तो हमको पता चलता है
کہ اس سیریل کو جائز کہنے والے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں اسلامی تاریخ کا اہم پہلو بتایا گیا ہے۔ چلو مان لیا جائے کہ یہ ڈرامہ، یہ سیریل اسلام سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتابوں میں جو تاریخ ارطغرل رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے اور یہ ڈرامے میں جو تاریخ بتائی جا رہی ہے، ان میں آپس میں میل ہے یا دونوں میں ڈفرنس ہے، فرق ہے؟ تو دیکھا گیا کہ دونوں میں اچھا خاصا فرق ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ڈرامہ اسی وقت ڈرامہ بنتا ہے جب اس میں کچھ اپنی طرف سے ملاوٹ کی جائے۔ جیسے ایک ہوتا ہے چکن ابلا ہوا اور ایک ہوتا ہے چکن جس کو مسالہ لگا کر پکایا جائے، دونوں میں فرق ہوتا ہے، کھانے میں دونوں کا مزہ الگ الگ ہوتا ہے۔ جس کو مسالہ لگا کر بنایا جائے وہ کنٹکی بنے گا، بھنا ہوا گوشت بنے گا، اس کا ذائقہ الگ ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی بھی ڈرامے میں جب تک میوزک نہ ہو، عشق اور محبت کے پہلو کو بیان نہ کیا جائے، غیر محرم خوبصورت عورتوں کو لا کر پیش نہ کیا جائے، وہ ڈرامہ نہیں بنتا۔ نیز اس کو اسلامی ڈرامہ بتانے میں ایک بڑی خرابی اور ہے کہ اس کے ہر جز کو، ہر پہلو کو نوجوان اور جو لوگ دیگر دیکھنے والے ہیں یہ اسلامی تعلیم سمجھیں گے، چاہے پھر وہ کوئی سا پہلو ہو۔ مثلا میوزک ہے تو وہ سمجھیں گے کہ اسلام میں میوزک بھی ہے۔ اسی طرح کھلے عام محبت کا اظہار وغیرہ ہے تو اس کو سمجھیں گے کہ یہ اسلام کا حصہ ہے، جس سے بے حیائی کے بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح اصل اسلامی تعلیم کو نظر انداز کر کے اس کے ہر طریقے کو اسلامی طریقہ سمجھ کر اپنایا جائے گا۔ میں آپ کو اس کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ پہلے ہم اسلامی تعلیم سمجھے ایک چیز کے بارے میں، مصافحہ یعنی ہاتھ سے ہاتھ ملانا۔ اس میں اسلامی طریقہ یہ ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا سنت اور افضل ہے۔ اس طرح کے دونوں ہاتھوں سے ایک دوسرے کی ہتھیلیاں آپس میں ملائی جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 926 پر دونوں ہاتھوں سے مصافحے کے ثبوت کے لیے باقاعدہ ایک باب قائم فرمایا ہے، اور اس کے تحت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کا ذکر ہے۔ اب ہم اس ڈرامے کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں۔ اس میں مصافحہ کرنے کا انداز کیا ہے؟ جب سے یہ ڈرامہ آیا ہے نوجوانوں نے ہاتھ ملانے کا طریقہ بدل دیا۔ اب وہ ہتھیلی میں ہتھیلی دے کر مصافحہ نہیں کرتے، بلکہ کونیوں کے پاس سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ تعلیم ہے اس ارطغرل غازی ڈرامے میں۔ اسی طرح کئی نوجوانوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ داڑیاں وہ اداکار جو ارطغرل غازی رحمہ اللہ کا رول ادا کر رہا ہے اس کی طرح نوجوانوں نے داڑیاں رکھنا شروع کر دی۔ اس کو سب اسلام سمجھ کر رہے ہیں۔ دوسری بات ان علماء کی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھنا جائز ہے، اس سے کئی لوگوں کو ہدایت ملی ہے، اسلام کے آغوش میں آئے ہیں۔ اس بات کو ہم سمجھتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ ڈرامہ آیا کب سے۔ سنا ہے کہ 2014 سے 2019 تک اس کی تقریباً
150 قسطیں اور ایپیسوڈ آ چکے ہیں. تو 2014 سے یہ بننا شروع ہوئی، تقریباً اب 6 سال ہو رہے ہیں. اب جس شخص نے اس ڈرامے میں، اس سیریل میں ارطغرل غازی رحمہ اللہ یا جس اداکارہ نے ان کی بیوی کا رول ادا کیا ہے، میں پوچھ رہا ہوں کیا ان کی زندگی میں کچھ بدلاؤ آیا؟ جبکہ انہوں نے یقیناً مکمل طریقے سے ان کی زندگی کو پڑھا ہوگا. جب خود ان کی زندگی میں چینجنگ نہیں آئی تو دوسروں کے اسلام لانے کی باتیں کرنا اور یہ کہنا کہ ان سے کئی لوگوں کو ہدایت ملی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے کہ ہم نے حدیث شریف میں ہدایت کے 2 ہی راستے پڑھے ہیں، ایک قرآن اور دوسرا سنت رسول. چنانچہ مشکات شریف صفحہ نمبر 31 پر حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں، تم میرے بعد گمراہ نہ ہوں گے جب تک ان 2 چیزوں کو مضبوط پکڑے رہو گے. وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. تیسری بات علماء کا یہ کہنا کہ جو لوگ گندی فلموں میں، ڈراموں میں اور غلط چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ لوگ اس سے رکتے نہیں ہیں، لہٰذا ان کو اس سیریل کو دیکھ لینا چاہیے. یہ بھی سمجھ سے پرے ہیں، اس لیے کہ گناہ کی دعوت دینا، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہی کیوں نہ ہو، شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. زہر دونوں ہوتے ہیں، زہر دونوں ہوتے ہیں، بس فرق ہوتا ہے کہ کوئی تیز اثر انداز ہوتا ہے، کوئی ہلکا اثر کرتا ہے. یا اس سے بھی آسان سمجھیے کہ ایک دودھ کی بالٹی ہے، اس میں ایک قطرہ پیشاب گر جائے تو پورا دودھ ناپاک ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. لہٰذا جس طریقے سے گندی فلمیں دیکھنا ہے، اس میں اور اس طریقے کے ڈراموں کو دیکھنے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بس ہلکا سا فرق ہے. آہستہ آہستہ دونوں زہر نقصان دہ ہیں. شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. گناہوں کے بڑے کو اگر کرنا چھوڑنا ہے تو چھوٹے کو کر لو، اس کی شریعت میں نظیر نہیں ہے. ہاں البتہ یہ تو ہے کہ جو راستہ گناہوں تک پہنچاتا ہے اس پر ہی پابندی لگا دی. مثلا زنا شریعت نے حرام کیا تو پتہ ہے کہ نگاہیں شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہیں، تو شریعت نے کہا کہ اپنے نگاہوں کو بھی جھکا کر رکھو، کیونکہ نگاہ دیکھنے کے بعد گناہ تک لے جانے والی ہے. لہذا شریعت نے دیکھنے پر ہی پابندی لگا دی. پیارے دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زمانہ 4G اور 5G کا ہے. نوجوان صرف تھوڑا سا شوشہ دیکھتے ہیں، ان کو تھوڑا سا راستہ ملنا چاہیے، بس وہ ہر راستے کو آگے پار کر لیتے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو اسلام کی تاریخ کے نام پر دیکھنے کی اجازت دینے میں اور بھی زیادہ نقصان اور خرابی ہے. اس لیے کہ جو آدمی گندی فلمیں دیکھ رہا ہے وہ اس کو غلط تو سمجھ رہا ہے، برخلاف اس ڈرامے کے کہ اس کے ہر چیز کو اسلام سمجھا جا رہا ہے. بلکہ لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھنا ثواب ہے. دوسری خرابی اس کی اجازت دینے میں یہ ہے کہ اس کے اندر رول ادا کرنے والے ارطغرل رحمہ اللہ کی ہو یا ان کی اہلیہ کی ہو یا ان کے ساتھیوں کی ہو، اب ان اداکاروں کی جو شکلیں ہیں، جس نے جو رول ادا کیا، وہی آدمی کے ذہن میں بیٹھ گئی.
اب جب بھی ارطغرل غازی کا تذکرہ آئے گا یا ان کی اہلیہ کا یا جس کا بھی آئے گا تو اب شکلیں جو بھی ہوگی وہ انہی کی ہوگی، ان اداکاروں کی ہی شکلیں ہوگی۔ جب بھی اللہ والے کا تذکرہ آئے گا وہ اسی کو سوچے گا اور اسی اداکار کو، اسی ہیرو کو اپنا آئیڈیل سمجھے گا اور اس کو آئیڈیل بنائے گا۔ جیسے دیگر فلموں میں کوئی ایک فلم میں کسی ہیرو نے کوئی کارنامہ انجام دیا تو نوجوان اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کی ہر ادا کو اس فلم کے علاوہ میں بھی اپناتے ہیں، ایسی ہی یہ بھی زندگی گزاریں گے، اور بلکہ مشاہدہ ہو رہا ہے کہ گزار رہے ہیں۔ یہاں تک کہ نوجوانوں نے اس سیریل کو دیکھنے کی اجازت دینے والے مفتی صاحب کی بات کو اس مضبوطی سے پکڑ لیا کہ اب وہ نہ آؤ دیکھ رہے ہیں نہ تاؤ دیکھ رہے ہیں، بلکہ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں بھی لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سیریل یعنی ڈرامے کو دیکھنے میں سارا وقت ہی لگا رکھتے ہیں، بلکہ پوری رات ڈرامے کو دیکھنے میں گزار رہے ہیں، جس کا مشاہدہ بندے نے خود رات میں 2 بجے محلے میں خوب کیا ہے۔ اور رہی وہ بات کہ اکابر کا جو اس آدمی کو اجازت دینا تو وہ ایک ضرورت کی بنیاد پر تھا، یہاں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مناسب نہیں کہ ہم اس طرح قیاس اور کمپیر کریں۔ مجھے امید ہے کہ ان باتوں سے میرے تمام بھائیوں کے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ سمجھ آئی گئی ہوگی اور بات اچھی طریقے سے واضح ہو گئی ہوگی کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ اور یاد رکھیے، گناہ کے ذریعے اسلام نہیں آتا، گناہ کے ذریعے معلومات نہیں آتی۔ یہ بھی بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ معلومات سب کچھ نہیں ہے، جب تک کہ معلومات معمولات میں نہ ہو وہ کسی فائدے کی نہیں ہے، بلکہ اس سب کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس آئیڈیل کو جس نے قرآن کریم نے ہم کو بتایا ہے، محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہم اس کو فالو کریں، پڑھیں۔ آج نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی پہلو کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، یہاں تک کہ یہ بھی نہیں جانتا کہ حضرت عائشہ کون تھی اور حضرت فاطمہ کون تھی۔ کبھی ان سے پوچھا جائے کہ حضرت عائشہ کون تھی تو جواب ہوتا ہے بیٹی، اور حضرت فاطمہ کون تھی تو نعوذ باللہ جواب ہوتا ہے بیوی۔ اس طریقے کا حال ہے۔ اور اس سیریل کے بارے میں پوچھو تو نہ جانے کیا کیا باتیں کہہ دیں گے۔ پیارے دوستو، اگر ہم واقعی ارطغرل رحمہ اللہ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا آئیڈیل کس کو بنایا۔ انہوں نے اپنا آئیڈیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنایا، تو پھر ہم ان کی زندگی کو جو کتابوں میں ہے اس کو پڑھیں، لیکن اسلام کے نام پر اپنی آنکھوں کی عیاشی کے لیے بہانہ بنا کر کسی مفتی صاحب کے فتوے کو لے کر ساری رات کالی کرنا اور طرح طرح کی ڈیپیاں رکھنا اور اسٹیٹس رکھنا، یہ کوئی اسلام سے محبت نہیں ہے بلکہ ایک خواہش پرستی ہے۔ اس لیے میں ان تمام بھائیوں سے جو پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، سچا رسول مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں، اسی کی شریعت کو اپنانے کی باتیں کرتے ہیں، ان سب سے میں یہ درخواست کروں گا کہ ان سب چیزوں سے توبہ کرے، اور خاص طور پر جو رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سے ڈرے جس نے اس مہینے میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھایا ہے، اسی طرح گناہ پر بھی سخت وعیدیں ہیں۔ یہ تمام باتیں میں نے اس لیے واضح کی کہ اکثر نوجوان کسی فتوے کا سہارا بنا رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کبھی دیگر فلموں کے بارے میں بھی آپ نے اس طریقے کا پوچھا؟ یہ تمام باتیں
میں نے کسی پر طنز کرنے کے لیے نہیں کہی ہے، میں نے ایک شریعت کا پہلو رکھا ہے اور دارالعلوم دیوبند کا ایک سپوت ہونے کے ناطے میں نے یہ پوری باتیں واضح کی ہیں، اور رہ گئی آخر میں ان تجزیے کے بعد میں اپنی بات اور اپنی رائے، تو دارالعلوم دیوبند کا چونکہ فتویٰ آ چکا ہے اور دارالعلوم نے صاف طور پر اس کے ناجائز ہونے اور حرام ہونے کی بات کہی ہے، تو ہم بھی دارالعلوم دیوبند کے اسی فتوے کے ساتھ ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔